अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में काफ़ी कल-अदम एक्शन कमेटी का ड्रामा जारी रहा। उन्होंने बिलाखिर अपना लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुलतवी किया है। वो उसके भी आपसे मंदरजात आज के वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और एक दिलचस्प अपील मलक रियाज के बहरिया टाउन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से की है। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खत लिखा है और उसमें डीएचए और हबीब रफीक लिमिटेड की शिकायत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लगाई है। वो खत के मंदरजात और मलक रियाज की जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अपील है वो भी आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आजाद कश्मीर कल अदम एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च की। उन्होंने 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। सारा दिन ये ऐलान करते रहे कि हमने कफन सर पे बांध लिया है, हमने ये कर दिया है, आज लाशें गिर जाएंगी, हम लाशें गिराने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपना हिस्सा डाला। राजा परवेज अशरफ साहब स्पेशली रावला कोर्ट गए, उनके मुज़ाकरात हुए, उनका खत आया। बिलावल ने जवाब में खत लिख के उनको कहा कि आप अपना धरना खत्म कर दें, लेकिन उन्होंने धरना खत्म नहीं किया। अब उन्होंने उसके बाद रात को अपना धरना जो लॉन्ग मार्च है वो 21 जुलाई तक मुलतवी कर दिया और उसका सेहरा बिलावल के सर नहीं डाला। उन्होंने उसका सेहरा जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर डाला और ये कहा है कि जी हमने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खत लिखा था, हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो जवाब खत का जवाब जो है कि जवाब में ये पैगाम आया है कि हम कुछ दिन इंतजार करें और वो हमारा मसला हल कर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर हैं, वो तुर्की के दौरे से वापस आएंगे, तो जब वो वापस आएंगे तो वो हमारा मसला हल कर देंगे। लिहाजा उनके इस पैगाम के बाद जो कल-अदम एक्शन कमेटी के बकौल उन्हें ओवरसीज कमीशन के जो सरबराह हैं कमर अब्बास साहब, उन्होंने भी दिया है। उनके इस पैगाम के बाद उन्होंने ये लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुलतवी कर दिया है। लेकिन शायद असल सूरत हाल ये नहीं है। अगर उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात माननी होती तो वो धरना खत्म कर देते और कहते कि हमें पैगाम आ गया है, हम धरना खत्म करते हैं और हमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम मिल गया है। बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि वो सारा दिन कोशिश, पहले तो बारिश होती रही, लेकिन उनके पास लॉन्ग मार्च करने की ताकत ही नहीं थी। वो सारा दिन खुद को असेस करते रहे कि क्या हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और रात तक उनके पास लॉन्ग मार्च शुरू करने के लिए जरूरी जो लोगों की तादाद है, तंजीमी सलाहियत है, वसाइल हैं, वो नहीं थे। और फिर दूसरी तरफ रियासत की तैयारी भी इतनी ज्यादा थी कि वो रावला कोर्ट से निकल ही नहीं सके। को मुजफ्फराबाद में भी सैकड़ों हजारों लोग नहीं निकल आए कि ये रावला कोर्ट से आए तो पहले लोग मुजफ्फराबाद में आए हों। को पूरे आजाद कश्मीर से लोग मुजफ्फराबाद की तरफ नहीं चल पड़े थे। तो लिहाजा ये कहना कि जी उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पे मुलतवी किया है, थोड़ा सा उन्होंने अपनी तरफ से एक सियासी टच दिया है अपने मुलतवी करने को, क्योंकि पहले भी 3-4 बार मुलतवी कर चुके थे और अब इनका मजाक बनना शुरू हो गया था कि ये कॉल देते हैं और मुलतवी कर देते हैं, कॉल देते हैं मुलतवी कर देते हैं। तो इस बार उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कह करके हमने उनको खत लिखा था। खत तो उन्होंने सारों को लिखे हैं। खत तो बिलावल ने भी उनको लिखा है कि आप धरना खत्म कर दें। उनसे तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपील किया है कि धरना खत्म कर दें। और क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये पैगाम आया होगा कि धरना कायम रखें और मैं आता हूं फिर आपको उठाऊंगा? ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है उनको धरना खत्म करने का ही पैगाम आया होगा। वो असल में जो पहले दिन से मैं बात कह रहा हूं कि वो खेल को इलेक्शन के करीब ले जाना चाहते हैं। अब भी 21 जुलाई के बाद भी वो 3-4 दिन लेंगे। उन्होंने इलेक्शन से पहले लाशें गिरानी है ताकि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी हो जाए। 15 जुलाई का लॉन्ग मार्च भी उनको सूट नहीं करता था कि अगर वो लाशें गिरा भी लेते तो 27 को इलेक्शन हो जाना था। उनको तो चाहिए इलेक्शन की डिसरप्शन। वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। उनकी जीत इलेक्शन मुलतवी कराने में है। लिहाजा वो अपने खेल को जितना इलेक्शन के करीब ले जाएंगे उतना उनको लगता है कि उनके पास इलेक्शन मुलतवी कराने का खेल होगा। इसलिए वो अभी रावला कोर्ट बैठेंगे, 21 से भी शायद 23-24 कर लें ताकि किसी तरह इलेक्शन के इतने करीब हालात को खराब किया जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। और अगर इलेक्शन हो गए तो फिर ये कल-अदम एक्शन कमेटी की सियासी मौत हो जाएगी। उनको पता है कि एक दफा इलेक्शन हो गए फिर उनका कख नहीं होना, फिर उनकी खेल उनके हाथ से निकल जाएगा। लिहाजा सारा जो वो बैठे हैं वो इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए बैठे हैं।
وہ ان کو اس وقت کوئی مہاجر سیٹوں سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن ملتوی کرتے ہیں اور ایک پولیٹیکل کیوس جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پیدا کیا جائے۔ ویسے دنیا میں بھی کوئی خاص احتجاج نہیں ہوا آج، جو ان کو بڑی امید تھی نا، میں لوگ کی بار بھی تھک گئے نے ان کے لیے احتجاج کر کر کے، اور ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ آج دنیا سے بھی کوئی، پہلے ایک دو دفعہ لوگ نکلے ہیں اور اب کوئی لوگ ہمیں لندن میں یا واشنگٹن میں یا جنیوا میں یا اور یورپ میں کہیں اتنے لوگ نکلے ہوئے نظر نہیں آئے۔ ان کی لگتا ہے انٹرنیشنل سپورٹ بھی کم ہو رہی ہے اور اپنی آزاد کشمیر کے اندر بھی ان کی سپورٹ کم ہو رہی ہے اور تھک گئے ہیں۔ میں گورنمنٹ نے انہوں نے تھکا تھکا کے مار دیتا ہے۔ اچھا جی، آپ اس دلچسپ خط کی طرف آ جاتے ہیں جو ملک ریاض صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو لکھا ہے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا ہے کہ ان کے ساتھ یکساں انصاف کیا جائے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ صحیح انصاف نہیں ہو رہا، اور اگر انصاف کرنا ہے تو یکساں انصاف کیا جائے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہی سلوک جو ہے وہ کیا جائے ڈی ایچ اے کے ساتھ اور حبیب رفیق لمیٹڈ کے ساتھ۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ حبیب رفیق لمیٹڈ ڈی ایچ اے اسلام آباد اور بحریہ ٹاؤن کا ایک جے وی تھا مختلف پروجیکٹس کے حوالے سے، جس میں بحریہ ٹاؤن نے کافی چیزیں ڈیولپ کر کے ڈی ایچ اے کو دیں، لینڈ ایکوزیشن کی، جس میں ہی ڈی ایچ اے کا کلیم ہے بحریہ ٹاؤن کے اوپر، جس میں شہداء کے پیسوں کی، خاندانوں کے پیسوں کی بات بھی کی جاتی ہے۔ اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جوائنٹ وینچر میں جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو اب ہمارا احتساب ہو رہا ہے وہ انصاف کی بنیادوں پر نہیں ہو رہا۔ بحریہ ٹاؤن کا مطالبہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا یکساں اور غیر جانبدارانہ احتساب کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا بھی کر لو، لیکن ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے اسلام آباد اور حبیب رفیق لمیٹڈ کا بھی احتساب کریں۔ آپ اکیلے ہمارا احتساب کرتے جا رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں تمام معاہدوں، مالی ریکارڈ اور تاریخی پس منظر کا مکمل جائزہ لیا جائے، اور صرف بحریہ ٹاؤن نہیں بلکہ ڈی ایچ اے، پیٹرو ٹریڈ اور حبیب رفیق اور دیگر متعلقہ فریقوں کے کردار کی بھی تحقیقات کی جائیں۔ اثاثوں کی نیلامی کی شفافیت اور قیمتوں کا اثر نور جائزہ لیا جائے۔ ایسے فیصلے کیے جائیں جن سے سرمایہ کاروں اور رہائشیوں اور دیگر متاثرین کے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ یہ جو جے وی تھا بحریہ ٹاؤن کا، حبیب رفیق کا اور ڈی ایچ اے اسلام آباد کا، اس جے وی کے اوپر جنرل باجوہ کے دور میں ایک ریویو کمیٹی بھی بنی تھی، 4 جرنیلوں کے اوپر، 4 جرنیلوں پر مشتمل ایک ریویو کمیٹی بنی تھی جس نے اس جے وی کا جائزہ لیا تھا اور اس میں شکایتوں کا جائزہ لیا تھا۔ اس 4 جرنیلوں کی کمیٹی نے، جو 4 بڑے سینئر جرنیل جنرل باجوہ نے لگائے تھے، حالانکہ وہ اس دور میں آپ کو پتہ ہے ملک ریاض صاحب کا توتی بولتا تھا، وہ عمران خان سے بھی فٹ تھے، وہ جنرل باجوہ سے بھی فٹ تھے، اور 4 جرنیل جو تھے انہوں نے اس جے وی کا، جو یہ ڈی ایچ اے اسلام آباد، حبیب رفیق لمیٹڈ، بحریہ ٹاؤن اور ایک اور پارٹی کا جے وی تھا، اس کی جے وی کے ساری ڈسکریپنسیز کا جائزہ لیا تھا۔ اس نے جہاں بحریہ ٹاؤن کی کچھ اور ڈی ایچ اے کے درمیان تنازعات کے لیے سفارشات دی تھیں، لیکن ایک بات اس ریویو کمیٹی نے بڑی کلیئر کی تھی۔ اس ریویو کمیٹی نے یہ کہا تھا کہ بحریہ ٹاؤن نے اور ڈی ایچ اے اسلام آباد نے حبیب رفیق لمیٹڈ کو بطور جے وی پارٹنر کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کو ڈورمنٹ پارٹنر رکھا ہے ہمیشہ۔ یہ درست ہے کہ ان کے 20% شیئرز تھے اس جے وی کنسورشیم میں، لیکن ان کو کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا اور ان کو ڈورمنٹ رکھا گیا۔ ٹیکنیکلی بحریہ ٹاؤن نے ان کو پہلے دن سے کھڈے لائن لگا دیا اور ان کو کوئی ایکٹیو پارٹنر بننے کا موقع ہی نہ دیا، نہ زمین لینے دی، نہ کنسٹرکشن کرنے دی۔ الٹا حبیب رفیق لمیٹڈ نے بحریہ ٹاؤن سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اس جے وی کنسورشیم سے، کچھ 3.5 ارب روپے لینے ہیں جو نیب میں بھی طے ہو چکے ہیں اور اس ریویو کمیٹی میں بھی طے ہو گئے تھے، جو ملک ریاض صاحب نہیں دیتے ہیں یا جس کا تنازع اپنی جگہ موجود ہے۔ حبیب رفیق لمیٹڈ کے پاس جو ریویو کمیٹی، ملک ریاض صاحب نے جو اپنی اپیل کی ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام خط لکھا ہے، اس میں بھی اس ریویو کمیٹی کے سفارشات کا بار بار ذکر کیا ہے۔ اس ریویو کمیٹی کی جو سفارشات ہیں میں نے ان کو پڑھا ہے، اس میں ڈی ایچ اے اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان تنازعات کا ذکر تو ہے، لیکن حبیب رفیق لمیٹڈ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ وہ ڈورمنٹ پارٹنر رہے پہلے دن سے۔ لیکن اب ملک ریاض صاحب کو شکایات کیا ہیں؟ ایک تو ان کو یہ شکایت ہے
کہ جو ان کے اثاثے نیلام کیے جا رہے ہیں وہ بڑی سستے قیمتوں پہ نیلام کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو ہمارا 1 ارب کا اثاثہ ہے وہ آپ کم کر کے 50 کروڑ میں بیچ رہے ہیں. اب ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ ملک صاحب تان لگ رہا ہے سستے وک رہے نے تو اسی پیسے دے دیو. اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ آپ اپنے پیسے دے دیں اور آپ اپنی چیزوں کی نیلامی نہ کروائیں. اور اگر آپ کو اس کی پرائس پہ کوئی اعتراض ہے، آپ دیکھیں نا نیلامی میں جو قیمت لگنی ہے اسی پر جانا ہے نا. اگر آج کل تو ویسے بھی ریئل اسٹیٹ ڈاؤن ہے، پھر ملک ریاض کی پراپرٹی کی کون نیلامی لگائے؟ آپ بھی تو دبئی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں نا کہ جس دن فیلڈ مارشل عاصم منیر چلا جائے گا میں اگلے جرنیل کے ساتھ فٹ ہو جاؤں گا اور یہ سب کچھ ریورس ہو جائے گا. میں نے کئی آرمی چیف آتے اور جاتے دیکھے ہیں، یہ پہلا آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو میرے سے مینج نہیں ہوا، ورنہ ہر وقت آرمی چیف تو میں مینج کر لیتا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی مینج کر لیتا تھا. لیکن اس بار عاصم منیر میرے سے مینج نہیں ہوا، لیکن اگلا مینج میں کر لوں گا. تو آپ بھی تو لوگوں کو دبئی میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ساری نیلامیاں ریورس ہو جائیں گی، میرا بھی دن آئے گا، میں بھی واپس آؤں گا، آپ بے فکر رہیں. تو ایسے میں جو لوگ بڑی جرت کر کے آپ کی بولیاں لگا رہے ہیں آپ کی جائیداد کی، ان کی ہمت کو بھی داد دینی ہے. ملک ریاض دی پراپرٹی دی بولی لانا کوئی آسان کم تھوڑی ہے. ملک ریاض صاحب سے کون لڑ سکتا ہے؟ لیکن بہرحال ملک ریاض صاحب نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو خط لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے ڈی ایچ اے اسلام آباد کو بہت فائدہ ہوا ہے. انہوں نے اپنے خط میں ایسے پروجیکٹس گنوائے ہیں جن سے ڈی ایچ اے اسلام آباد کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے، اور ان کا موقف ہے کہ ڈی ایچ اے اسلام آباد کو یہ اربوں روپے کا فائدہ میری وجہ سے ہوا ہے، بحریہ کی وجہ سے. اگر بحریہ وہ زمین ایکوائر نہ کرتا، بحریہ وہاں ترقیاتی کام نہ کرتا تو ڈی ایچ اے اسلام آباد کو اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا تھا. اب یہ ملک ریاض صاحب کا موقف ہے. دوسری طرف ریاست کا موقف ہے کہ آپ نے ڈیفالٹر ہیں، آپ نے شہداء کے خاندانوں کے پیسے دینے ہیں. مثلا ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے فیز 1 سیکٹر ایف 50% شیئر ان دی ڈیولپڈ ریزیڈینشیل پلاٹس ان سیکٹر ایف فیز 1، یہ جو ڈی ایچ اے کو فائدہ ہوا ہے. اور بحریہ ٹاؤن نے کیا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایکوائرڈ اپروکسیمیٹلی 3000 کنال آف لینڈ اینڈ کمپلیٹڈ آل ڈیولپمنٹ ورک اینڈ پرووائڈیڈ روڈز بریجز واٹر. تو ڈی ایچ اے ریسیوڈ فلی ڈیولپڈ ریزیڈینشیل پلاٹس ورتھ بلینز آف روپیز. ان کا مطلب ہے میں نے سیکٹر ایف جو ہے وہ فلی ڈیلیور کیا ہے. ڈی ایچ اے بزنس بے میں نے ڈیلیور کیا ہے. اسی طرح ڈیفنس ولاز میں وہ کہتے ہیں میں نے کوئی کنسٹرکٹ کیے ہیں 755 ولاز اور کمپلیٹ انفراسٹرکچر دیا ہے جس سے ڈی ایچ اے کو فائدہ ہوا ہے. ڈی ایچ اے ویلی میں وہ کہتے ہیں میں نے 4.5 بلین کی ایڈوانس پروفٹ دیا ہے. ایکوائرڈ دی لینڈ میڈ دی ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ. ڈی ایچ اے ریسیوڈ ایڈوانس فائنینشیل بینیفٹس فرام دی پروجیکٹ. تو اس طرح کی انہوں نے ایک لسٹ بنا کر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھیجی ہے کہ میری وجہ سے، ہماری وجہ سے ڈی ایچ اے اسلام آباد کو بہت فائدہ ہوا ہے، اور جو ہمارا احتساب ہے وہ یک طرفہ ہو رہا ہے. اور جو جیوی تھا ہمارا ڈی ایچ اے اسلام آباد کے ساتھ، اس میں جہاں پر اب نقصان ہوا ہے وہاں پہ احتساب صرف ہمارا ہو رہا ہے، وہاں پر باقی پارٹنرز کا احتساب نہیں ہو رہا. میرا نہیں خیال اس خط پر کوئی کاروائی ہوگی. نیب اپنی نیلامیاں جاری رکھے گا. ملک صاحب آپ خط پہ خط لکھی جائیں. آپ کے لیے فیلڈ مارشل جو ہمیں پتہ لگا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایک ہی پیغام ہے کہ بھائی پاکستان آ جائیں، آ کر جو آپ نے ریاست پاکستان کے پیسے دینے ہیں وہ ادا کریں اور مقدمات کا سامنا کریں. دبئیوں بیٹھ کے اگر آپ خط لکھیں گے تو تانوں نہ خط دا جواب آنا ہے. آپ کے لیڈر، آپ کے محبوب لیڈر ملک ریاض صاحب کے بانی پی ٹی آئی عمران خان، وہ بھی اڈیالے سے خط لکھتے رہے ہیں، ان کو بھی کسی خط کا کوئی جواب نہیں آیا. جن کے لیے آپ کہتے تھے کہ میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا اور میں کوئی بات نہیں کروں گا، اور جن کے لیے آپ ٹویٹ کرتے تھے عمران خان کے لیے، وہ عمران خان بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اسی طرح اڈیالے سے خط لکھتے تھے اور ان کو بھی کسی خط کا کوئی جواب نہیں ملا. اسی طرح آپ کے خطوط کا بھی آپ کو جواب نہیں ملنا. ان کو بھی کہا گیا تھا کہ قانون کا سامنا کریں. آپ کے لیے بھی مجھے لگتا ہے ان خطوط کے ذریعے آپ کو، یا جو آپ اپیلیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے نام کر رہے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ایک بہت اعلیٰ سطحی میٹنگ میں جس میں پاکستان کے تمام حکمران اور تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے، ایک بہت ہی سینئر وزیر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے، جس میں سے ملک ریاض کی سفارش کی تھی، تو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا تھا انہوں نے میرے تو کوئی پیسے دینے نہیں ہیں، شہداء کے خاندانوں کے پیسے دینے ہیں وہ ادا کر دیں. باقی انہوں نے حکومت پاکستان کے پیسے دینے ہیں، آپ حکومت ہیں، کیبنٹ کا اجلاس بلائیں، ان کو معاف کر دیں پیسے. اگر آپ میں ہمت ہے تو مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کروں؟
آپ حکومت ہیں، آپ انہیں این آر او دے دیں. تو وہ سینئر وزیر بھی چپ کر گئے تھے کہ کون کیبنٹ کا اجلاس بلا کے ملک ریاض صاحب کو این آر او دے. پہلے جس کیبنٹ نے 190 ملین پاؤنڈ والا فیصلہ کیا تھا وہ کیبنٹ کے گلے میں بھی پھندا پھنسا ہوا ہے، اور وہ وزیر اعظم آج تک اس کا کیس بھگت رہا ہے. کون سا نیا وزیر اعظم اپنے اندر اتنی جرت پیدا کرے کہ ملک ریاض صاحب کو این آر او دے دے؟ ملک ریاض صاحب کے این آر او کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. جو قیمت جنہوں نے ماضی میں دی ہے وہ اب ادا کر رہے ہیں، اور جو نیلامیاں لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد کسی کو نہیں لگتا کہ ملک ریاض کا وقت واپس آئے گا. لوگ سمجھتے ہیں اٹ از دی اینڈ آف دی چیپٹر. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض خاندان کے جو عروج کی کہانی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور ایک زوال کی داستان شروع ہو گئی ہے، اور یہ لمبا زوال ہے، اس کا کوئی اینڈ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے.